चारों आइम्मा का इस पे इत्तेफाक है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का जो फैसला है वो कोई शरीयत का कानून है, और कुरान में किसी 2 या 3 तलाक दे देने का कोई तसव्वुर नहीं। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे का तलाक की तादाद, क्या 3 तलाक़ें एक साथ हो जाती हैं या नहीं होती। चारों आइम्मा का इस पे इत्तेफाक है कि 3 तलाक़ें एक साथ दी जाएं तो हो जाती हैं। अज़रू कुरान, अज़रू शरीयत, आप क्या फरमाते हैं, कुरान क्या कहता है? देखिए नहीं सब, कुरान मजीद ने तलाक देने का एक तरीका बयान किया है और ये बताया है कि जब ऐसी नौबत पहुंच जाए तो तुम किस तरीके से तलाक दोगे। ये बिल्कुल ठीक है कि तलाक सिरी अल्फाज में होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि उसके लिए आप हकम बनाएंगे, वो कुछ देर तक समझाने की कोशिश करेंगे, नाकामी के बाद देनी चाहिए। ये कुरान में बयान हुआ है कि तलाक इद्दत के लिहाज से दी जाएगी, यानी आप तोहर में तलाक देंगे। इद्दत के लिहाज का मतलब यही है कि आप तोहर में तलाक देंगे, मुजामत के बगैर तलाक देंगे। मुजामत के बगैर तलाक जावर साहब, मुजामत के बगैर तलाक देंगे, आप ये यानी फरमाते हैं इद्दत का लिहाज करने का जो हुक्म दिया गया है असल में ये उसके मुज़मरात है, ये उसका लाजमी तकाजा है। इद्दत का लिहाज करने का मतलब ये है कि बच्चे के मामले में या औरत की जो हमल की कैफियत है उसमें कुछ शुबा पैदा न हुआ जाए। चुनांचे ये ज़रूरी है कि तोहर में तलाक दी जाए, ज़रूरी है कि मुजामत के बगैर तलाक दी जाए, ये ज़रूरी है कि उससे पहले समझाने बुझाने की कोशिशें कर ली गई हों, ये ज़रूरी है कि उस मौके पर गवाह बनाया जाए। यानी ये सारी बातें कुरान मजीद में बयान हुई हैं, और कुरान में किसी 2 या 3 तलाक दे देने का कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान मजीद में एक ही तलाक कुरान मजीद तो तलाक देने का तरीका आपको बता रहा है। ये बात कि इंसान को एक रिश्ता निकाह में ज़िंदगी भर में कितनी बार तलाक देने का हक है, कुरान ये कहता है कि 3 मरतबा। ये मतलब नहीं है उसका कि आप एक औरत को खड़े खड़े 2 तलाक दे दें, 3 तलाक दे दें, 10 तलाक दे दें, 12 तलाक दे दें, जैसे कि हमारे यहाँ जाहिलियत में होता है। हमारे यहाँ तो अनीक सब सूरत हाल ये है कि लोगों को ये मालूम ही नहीं कि तलाक एक ही देनी है। वो तो कहते हैं कि तलाक होती ही है कि आप 3 मरतबा तलाक दें। चुनांचे इसमें इतना जुल्म होता है कि ना सिर्फ ये कि लोग ऐसा करते हैं, बल्कि जब कानून साजी की जाती है, वो अदालतों में जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो वो भी जब स्टाम्प लिखने के लिए बैठता है तो 3 ही तलाक लिखता है। यानी यूँ नहीं है कि तलाक देने के कोई 2 या 3 तरीके कुरान मजीद ने बताए हैं, एक ही तरीका बताया कि आप एक तलाक दें, उसके बाद इद्दत का ज़माना गुजरेगा, इद्दत के ज़माने में आप रजू कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इद्दत गुजर जाती है, मियाँ बीवी अलग हो गए, वो भी आज़ाद है, मर्द भी आज़ाद है, उसके बाद अगर कभी मुआफ़क़त की सूरत पैदा होती है तो निकाह हो सकता है। यानी कोई मुश्किल नहीं पैदा हुई इसके नतीजे में। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि इस सारे कानून की खिलाफ वर्जी करके तलाक दे डालते हैं। ये सारी बातें खुद कुरान ने बयान की हैं। देखिए, आप जब गवाह बनाने के लिए जाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि फिर एक इस्तेआल के आलम में तलाक हो जाएगी। यानी किसी आदमी को आप बुलाएंगे, बिठाएंगे, जाहिर है कि जो लोग गवाह बनने के लिए आएंगे वो सिर्फ अपना अंगूठा लगाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि उस मौके को संभालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये बात मेरी कभी समझ में नहीं आती कि आप निकाह करते हैं तो क्या आप मजाक में खड़े होकर कह दें किसी खातून को कि मैं तुमसे निकाह कर, हो जाएगा? ऐसा आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, उसके लिए नीयत ज़रूरी है, इरादा ज़रूरी है। सवाल ये है कि गैर मामूली मामला हो रहा है, घर टूटने जा रहा है, और उसमें आप ये कहते हैं कि अगर उसने करवट बदल के मजाक में कह दिया तलाक हो गई। अच्छा, गुस्से के आलम में, इश्तियाल में आप जानते हैं कि आदमी की हालत क्या होती है। यानी बाज़ औक़ात अगर आदमी ने अपनी तरबियत ना की हो तो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसको क्या कह रहा है। सही, उसमें आदमी तलाक दिया, आप कहते हैं तलाक हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये कॉमन सेंस कबूल करती है इन बातों को? गामनी साहब, ये फरमाइए कि ये मसला फिर पैदा कब हुआ? जैसे कि मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद ने जो तरीका बताया है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा हुआ, हमारी फिता में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी मौके पर आदमी इस कानून की खिलाफ वर्जी कर डाले तो क्या किया जाए। सही, यानी ये ज़ेर बहस सवाल ये नहीं है कि तलाक देने के 1 या 2 या 3 तरीके हैं, या तलाक का एक तरीका अहसल है और एक तरीका, जैसे कि लोग बयान करते हैं आमतौर पर, फ़ुक़हा हसल है और एक बिदअत की तलाक है। तलाक देने का अल्लाह ताला का बताया हुआ एक ही तरीका है, और उस तरीके में अदना दर्जे का कोई नक्स नहीं है, उससे कोई ख़राबी पैदा नहीं होती। इरादा करके, अज़म के साथ, मुजामत के बगैर, तोहर में 2 गवाह बना के, हकम जब अपना किरदार अदा कर चुके हो उसके बाद आप तलाक दें, एक तलाक दें, यही आपको देनी है, ये अल्लाह का हुक्म है। इसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उससे निमटा कैसे जाए?
تو خلاف ورزی سے نمٹنے کے معاملے میں اصل میں ہماری فقہ ایجاد غامدی صاحب مجھے ذرا آئی ایم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس سے نمٹا کیسے جائے اس پہ ہم آئیں گے. میرا سوال آپ سے بڑا مؤدبانہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کب ہوا، کیسے یہ جب کہ ایک چیز طے ہے، الطلاق مرتان والی جو آیت ہے اس میں اور وہی بات کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دی جا سکتی ہے، تو جب ایک چیز واضح ہے تو پھر یہ یعنی ڈسپیوٹ آیا کیسے؟ یہ اس بابت کچھ فرمائیے. میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب مختلف لوگوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن آپ پاکستان میں ایک قانون بنا کے نافذ کر دیتے ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارے فقہا نے یہ قانون سازی کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی جائیں تو ہو جاتی ہیں. تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ نے جی بالکل خلاف قرآن قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر کوئی آدمی توڑ دیتا ہے، دیکھیے نا، آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر آدمی اپنا لائسنس جیب میں ڈالے گا اور گاڑی چلائے گا. قانون تو یہی بتائے گا نا. ایک شخص اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس خلاف ورزی سے کیسے نمٹا جائے. اصل میں فقہ اسی چیز کا نام ہے، وہ غلط بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے. نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک قانون جو شریعت میں بتایا گیا تھا اس کو ایک شخص نے توڑ دیا. وہ لائسنس گھر میں بھول کر چلا گیا، گاڑی چلا رہا ہے، اب وہاں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں جی میں گھر میں چھوڑ آیا ہوں، تو کانسٹیبل فیصلہ کرے گا. یعنی اب وہ قانون کی خلاف ورزی سے نمٹ رہا ہے. وہ عین ممکن ہے یہ کہے کہ جی آپ لے آئیے گھر سے، عین ممکن ہے یہ کہے کہ میں آپ کی یہ بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو چالان کروں گا. عین ممکن ہے یہ کہے کہ جی میں آپ کا بیان قبول کر رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کر رہا. تو ہمارے فقہا نے قانون کی خلاف ورزی سے نمٹنے کو موضوع بنایا ہے. اور 3 طلاق کے ایک وقت میں واقع ہونے کا جو مسئلہ ہے یہ سیدنا عمر کے ایک فیصلے سے پیدا ہوا ہے در حقیقت. یعنی اس کا ماخذ ہے وہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو روایتوں کے اندر آپ کو بڑی صراحت سے یہ بات ملے گی کہ آپ نے آدمی کا بیان لیا. رکانہ بن عبد یزید کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طلاق دے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ارادہ تھا. ان کا میں نے 3 طلاق دی ہے، اب ہمارا ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا خدا گواہ ہے میرا ارادہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طریقے سے طلاق دوں، کہ اشتعال کے عالم میں یہ بات نکل گئی، چنانچہ آپ نے ان کے بیان کو تسلیم کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک ہی طلاق مانی. چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا تھا کہ جب کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو ایک ہی مان لو گے، یا یہ طے کر دیا تھا کہ کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کر کے آئے گا تو حضور کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر نے قانون کی خلاف ورزی کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے یعنی طہر کا انتظار کیے بغیر عورت کو ایام میں طلاق دے دی. حضرت عمر نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ لوٹاؤ طلاق کو، یعنی نافذ نہیں کیا، انتظار کرو کہ عورت پاک ہو جائے اس کے بعد طلاق دو گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہمارے فقہا نے یہ قانون سازی کی اور اس میں حضرت عمر کے فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے. حضرت عمر کا فیصلہ آپ پڑھیے کہ وہ کیا ہے. یعنی وہ فیصلہ بالکل اسی طریقے سے صادر ہوا جیسے میں نے ابھی آپ کو لائسنس کی مثال دی ہے. یعنی کوئی وہ اس فیصلے کو ہم ایک انتظامی فیصلہ کہہ سکتے لازماً وہ انتظامی فیصلہ ہے، یعنی اس کا میں چاہوں گی یہ نہیں ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی شریعت کا قانون ہے. ان کے اپنے الفاظ کیا ہے فیصلے میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت جھوٹ بولنا شروع کر دیے، غلط باتیں آگے بیان کرتے ہیں، ان کی نیت کچھ ہوتی ہے بیان کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آئندہ کسی شخص نے ایسا معاملہ کیا فامزینا ہو تو ہم طلاق نافذ کر دیں گے. یہ امزینا ہو کے الفاظ ہم طلاق نافذ کر دیں گے خود بتا رہے ہیں کہ شرن طلاق کا واقع ہونا نہ ہونا زیر بحث نہیں ہے، ایک انظامی طور پر حکمران فیصلہ کر رہا ہے. اور اس فیصلے کو آپ کو شریعت کا حصہ نہیں بنائے گا. کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ یہ پیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قانون ایک الگ چیز ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں حکومت کوئی قاعدہ بناتی ہے، یہ بالکل الگ چیز. آپ اس کو شریعت کا ماخذ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کانسٹیبل صاحب نے کہا گھر سے جا کے لائسنس لے آؤ، یہ بھی شریعت ہو گئی. شریعت تو یہی ہوگی کہ آپ کو اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. میرے کانوں میں امان اللہ صاحب، کیونکہ مجھے اختلاف ہے آپ کی بات سے. امان صاحب فرمائیے کیا. دراصل اس کے جو کامدی صاحب نے اس سلسلے میں جو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ایک انتظامی فیصلہ تھا، جی یہ بات نہیں تھی. اس کے بھی دلائل ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، ہمارے ائمہ کے اقوال موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جیسا انہوں نے حضرت رکانہ کی بات فرمائی کہ انہوں نے ایک عرب میں ایک اصطلاح تھی البتہ کی، اس کے لیے 3 طلاق سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اگر البتہ کا لفظ کہہ دے تو وہ 3 کا قائم مقام تھا. مگر اس لفظ کے بولنے پر اس سے پوچھا جاتا تھا
کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی؟ تو جب ان سے روحانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی، اس لیے ان کو کہا کہ بھئی آپ ایک طلاق رجعی آپ کی ہوئی اور 3 طلاقیں جو وہ مغلظہ جو ہیں وہ یہاں پر نافذ نہیں کی جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جسے انہوں نے امزینہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا واقعات ہیں، جیسے حضرت ابن عمر کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ان سے شکایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک طلاق تو نافذ کر دی، انہوں نے کہا کہ آپ رجوع کریں، اگر وہ طلاق نہ ہوتی تو رجوع کیوں کرتے؟ حضرت ابن عمر سے کہا کہ آپ رجوع کریں اور جب وہ پاک ہو جائے حیض سے اور طہر ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو مطلب حیض آئے اور پھر پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے دینا، جی ہاں، لیکن ایک ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی انہوں نے ایک ہی دی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 دے دیتا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم 3 دے دیتے تو یہ نافذ ہو جاتی مگر معصیت ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 طلاق دینے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اختلاف کیا، آپ نے منع فرمایا آپ حضور نے نا، تو آپ کو جاوید غامدی صاحب کی بات سے جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف کیا ہے؟ کیا حضرت عمر نے جو فرمان جاری کیا کہ نہیں یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو آپ حضرت عمر کے اس انتظامی قانون کو فقہ کا حصہ بنانا کے حق میں ہیں؟ جی، میں اس لیے حق میں ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی جیسے انہوں نے امزینہ کا ایک لفظ ہے کہ بھئی لوگ اب آگے نکل گئے تو ہم بھی ان کے آگے نکل جاتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ بھئی میں نے 3 طلاقیں جو دیں اس میں میری ایک کی نیت تھی اور 3 کی نیت نہیں تھی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ عام طور پر جیسے طلاق دیتے تھے لوگ تو کہتے تھے میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک ہے۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں جب ایک واضح بات آ گئی، واضح حکم آ گیا، الطلاق مرتان کہہ دیا گیا، تو وہاں پر 3 طلاقیں تو ایک ساتھ اس کو تو ایک ممانعت فرما دی گئی نا، جیسا جاوید صاحب یہ فرماتے ہیں۔ طریقہ بتایا کہ یہ ممانعت نہیں، اگر تمہیں اپنی زندگی کو طلاق کی وقت میں 1 طلاق دو، ہاں ان ازدواجی زندگی کو اگر تمہیں ختم کر لہٰذا یہ ہے جس میں جاوید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے اس میں تبدیلیاں وہ آئیں، لیکن ہمارا جو ماخذ ہے وہ تو قرآن کریم ہے۔ وہ صحیح ہے، مطلب اگنورینس آف دا لا از ناٹ این ایکسکیوز۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا یا وہ کوئی غلطی کرتا ہے، تو خود انہوں نے فرمایا کہ جب راستے میں وہ ٹریفک پولیس اس کو پکڑتا ہے اور اگر اس کے بعد لائسنس نہیں ہوتا اس کے اوپر کیس ہو جائے گا۔ یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو وہی لا بتایا جائے نا، انٹرپریٹیشن نہ کی ہے کہ قرآن میں وہ بہت کلیئر موجود ہے۔ سورہ آپ اطلاع بالکل ہے انہیں نہ سے اعلیٰ درجہ کو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے شریعت کا آپ طریقہ دیکھیے، مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اذا ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو۔ اس نے سفر کو اس کا مظنہ یعنی وہ بنا دیا کہ اگر کوئی شخص سفر کرے تو وہ قصر کرے، چاہے وہ پلین میں جا رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رک رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی اس کو مشقت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس طرح ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ پہ آؤں، میں صرف ایک بات آپ سے میں چاہ رہا تھا وضاحت سے آپ یہ فرما دیجئے کہ ایک وقت میں کیا 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں، آپ فرماتے ہو جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ جاوید صاحب اختلاف آپ کر رہے تھے، کیا؟ میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے رکانہ بن عبد العزیز کے واقعے میں ایک روایت میں البتہ کے الفاظ ہیں اور دوسری سری روایت ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو 3 طلاق دی تھی بیک وقت۔ اس وجہ سے یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی البتہ ہی کی تشریح کا معاملہ تھا، دوسری موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی طلاق کے معاملے میں یہ بات خود سیدنا عبداللہ بن عمر کا اپنا استنباط ہے کہ میری 1 طلاق ہو گئی تھی، رسول اللہ کے کسی فیصلے یا ارشاد میں یہ بات نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو گئی تھی، یعنی اس کی یہ واضح توجہ کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا اپنا استدلال ہے، ایسا نہیں۔ پھر یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں ہم زینہ ہو، ہم اسے نافذ کر دیں گے، سوال یہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون ہوتے ہیں نافذ کرنے والے؟ یعنی نافذ کرنے کا کام تو تب کیا جائے گا جب کہ حکمران کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کو نافذ کرے یا نہ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جب کوئی کام کیا جائے گا، مثلا حکم بنائے بغیر، مثلا گواہ بنائے بغیر، جیسے کہ مولانا نے فرمایا، مثال کے طور پر آدمی نے طہر میں طلاق نہیں دیا یا میں حیض میں دے دی ہے، یہ تمام معاملات جتنے ان میں قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ناجائز کام ہوا ہے، اس سے عدالت کو نمٹنے کا حق ہے۔
اور عدالت مختلف طریقوں سے اس سے نمٹ سکتی ہے. وہ ایک فیصلہ ایک معاملے میں کر سکتی ہے، دوسرا فیصلہ دوسرے معاملے میں کر سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر طلاق دی جائے تو ہو جاتی ہے، اور جب خلاف ورزی کی جائے تو ہوتی نہیں، واقع کی جا سکتی ہے.